Addressed by our honorable guest, Sardar Irshad Shaheen. Sardar Irshad Shaheen belongs to the Sardar family in Ahmedabad, the city from where he graduated. He did MA in Political Science from Peshawar University and got another MA degree from Quaid-e-Azam University. He qualified CSS exam and got appointed in federal government. He worked in the Inland Revenue Service as Assistant Commissioner and he retired as the Grade 21 officer from the FBR. Afterwards, he was appointed Advisor Federal Tax Muhtasib. He resigned from there because his occupation with research work for his book was quite a lot. According to him, since school and college days, he has been very inquisitive and would keep thinking about nature of universe and life. He remained a traveler throughout his career. During his service years, Sardar Sahib has been gathering material which helped him ultimately write this profoundly well-researched book on creation of universe and life in the light of science and philosophical spirituality. It has been published in the US and the main title of the book is Physics and Sufi Cosmology. Before I hand over the mic to our guest, I would like to take this opportunity to give a little introduction to the book. Physics and Sufi Cosmology explores the interconnectedness between modern physics and mystical cosmology. It delves into the works of prominent figures such as German philosopher Hegel and Muslim mystic philosopher Ibn al-Arabi, highlighting their profound insights into the nature of existence and the universe. The introductory chapter outlines the chronological journey through the scientific theories like the Big Bang theory, the expansion of the universe, and the formation of galaxies, while also delving into Sufi perspectives on creation and the relationship between humanity and the cosmos. The text aims to bridge the gap between science, philosophy, and spirituality, offering a thought-provoking exploration of the fundamental questions surrounding human existence and the universe. Through a synthesis of diverse disciplines and perspectives, the book sets the stage for a deeper exploration of the intricate connections between science and spirituality at deeper levels. The book is available on Amazon and it can be purchased online. Please, sir, now the floor is yours. बस और इसमें मुझे अंदाज़ा हुआ कि हिमसेल्फ इज़ अ स्कॉलर आल्सो, तो मैं बहुत शुक्रिया हूँ और शुक्रगुजार हूँ जनरल साहब और उनकी मैनेजमेंट टीम का जिन्होंने इतना अच्छा फंक्शन करवाया है, वेल मैनेज, और आप लोगों से लीव दिया। पर्टिकुलरली आई एम थैंकफुल टू फरदुल्ला बाबर साहब, उन्होंने पहले भी एक फंक्शन में ही मेड एक्सट्रीमली excellent comments which were amazing not only for me but for the audience also, क्योंकि हम समझ रहे थे कि वो politician है. Even as politician he is a very honest, outright, straightforward person, competent man. लेकिन as an intellectual everybody was amazed कि he read my book and he grasped it fully, which is quite, I think, difficult. But he had made excellent remarks which were liked by everybody. तो आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज भी वो मेरे गुजारिश पे तशरीफ लाए हैं. Thankful to him particularly. तो ये जो बुक है, ये ज़रा उसको आप प्लीज़ उसको प्ले भी कर दें अगर, उसका जो अमेज़ॉन में नहीं गूगल पे उसका जो है आ रहा है, तो इट इज़ अवेलेबल ऑन गूगल और it is appearing on at least 17 websites, international websites, including German, French and Japanese websites. So it has been well taken in USA because it has been published there, और उसमें वो जो publisher है, he recommended this book to universities as a textbook. तो textbook क्यों? कि जिस तरह बताया है इससे पहले जनरल साहब ने भी और इकरा ने भी कि वो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. राइट फ्रॉम माय स्टूडेंट एज आई वाज वेरी इंक्विजिटिव
who am I, who we are, what is this phenomena of universe, who is God, who created us, وغیرہ وغیرہ. تو اس میں یہ ہے کہ پھر وہ even during my official work I would keep on thinking and gathering material. So ultimately یہ جو اور اس کا مجھے فائدہ بھی I have been passing through doubts. I became at times atheist, anti-religious and anti-spirituality. لیکن اس کا مجھے فائدہ ہوا وہ یہ ہے کہ doubts جو ہیں doubts compel you to probe more and more. تو اس سے مجھے مزید ریسرچ کرنی پڑی اور اس کا ریسرچ کا پھر فائدہ یہ ہوا کہ then I had to write this book. It took me 5 years اور I was surprised myself کہ چند ہفتے پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ میں نے کتنی بار اس بک کو ریوائز کیا ہے. تو there were around 16 drafts, which means I revised this book 17 times. اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب میں صرف 260 پیجز ہے اور جو ٹیکسٹ ہے اس کا وہ صرف 233 پیجز ہے. But it has around 800 citations and references, including footnotes. So it's purely research work. You will not find the word I believe, this is my view, I understand. یہ اس کتاب میں بالکل نہیں ہے. تو it's a purely research work. جو میں نے بات کہنی تھی تو وہ ان سائنٹسٹ, فلاسفرز, بایولوجسٹ, سائیکالوجسٹ, مسٹکس, صوفیز, ریلیجس اسکالرس کے ذریعے کہلوائی ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو میں نے کوشش کی کہ بائسڈ نہ نظر آئے. I didn't use the word حضرت, I didn't use the word peace be upon him. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کا بیس میں نے بلیف یا عقیدے کی بنیاد پہ نہیں رکھا کہ جی میں ابھی یہ بات پروو کرنے کے لیے کتاب لکھ رہا ہوں. وہ it became natural because I began this book with scientific theory of Big Bang کہ سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں کریشن آف یونیورس کے بارے میں. تو اب ہمارے ہاں غلطی یہ ہوتی ہے کہ پہلے لوگ قرآن سے اور حدیث سے وہ چیزیں ڈھونڈ کے تو پھر اس کو آگے سائنس پہ کہتے ہیں یہ تو جی پہلے سے تھا تو یہ ابھی یہ جو سائنس میں پڑھ گیا. دس از رانگ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکی پکائی روٹی تو نہیں دینی نہیں, ساری چیزیں قرآن میں اور حدیث میں آ جائیں اور اس کے لیے تو ساری دنیا کی لائبریری بھی بھر جائے. تو دیٹ از قرآن از کتاب ہدایت, وہ آپ کو آرگنائز کرنے کے لیے ہے انسانوں کو. لیکن قرآن میں گلمپسز ہیں, جھلک ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ اٹس اے ویری 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 اسپیشل بک. تو میں نے جو کتاب میں قرآن کی آیتیں یا حدیث کوٹ کی ہیں وہ نیچرل آتی ہیں. they don't look imported. ایسا نہیں ہے کہ میں نے امپورٹ کر کے تو پھر ان کو ثابت کرنے کی کوشش, وہ خود بخود آ گئی ہیں بیچ میں اور وہ نیچرل لگتی ہیں. تو اب اس میں مجھے بارہا یہ پوچھا گیا کہ بھائی وائی یو سلیکٹڈ صوفیز فار کمپیریزن ود ماڈرن سائنس. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کیونکہ صوفیاء کو کچھ جو صوفی فلاسفرز, ناٹ عام صوفیاء, عام صوفی ڈیلز ود اونلی پریکٹس اور ان کا اپنا ایک لائن ہوتی ہے, لمیٹڈ ان کا ایک حلقہ ہوتا ہے. جو صوفی فلاسفرز ہیں بڑے لیول کے, تو آئی واز امیزڈ وین آئی read them and I tried to understand them. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو میں ریلیجن کا لفظ اس کے لیے استعمال نہیں کیا کہ ویسٹ از فیڈ اپ ود ریلیجن, دا ورڈ ریلیجن. ناسا سے یہاں پہ ایک سائنٹسٹ آئے تھے پاکستان میں, یہ یہاں پہ عمران شاہ صاحب آئے ہیں یا نہیں, ہی نوز اٹ, وی ایکچولی ہاں. تو وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہی از انٹرسٹڈ ان اسپرچویلٹی. وہ ڈاکٹر جمیل قلندر صاحب, گریٹ پروفاؤنڈ لیڈر, ہیڈ آف عربک ڈپارٹمنٹ
لیکن he was a good philosopher, a thinker, a scientist. تو جو ان سے ملاتے ہیں تو میں نے I asked that scientist, do you believe in religion? No, we hate religion. There's nobody in the West who goes to the churches. تو میں نے کہا but you like spirituality? کہا yes, I like spirituality. اب اس کی وجہ کہ ویسٹ میں لیٹسٹ جو ٹرینڈ ہے وہ مسٹسزم اور سائنس کی کوریلیشن میں ان کو بڑی دلچسپی پیدا ہوئی ہے اس ماڈل کوانٹم فزکس کے بارے میں کے بعد. یہ جو ایٹم کا جو اس پہ جو ریسرچ ہوئی, ایٹم بم بنا, اس کے ساتھ دوائیاں تو ہوئی لیکن اس کے ساتھ دوسری طرف یہ فوائد بھی ہوئے کہ بہت ڈیپ ڈاؤن سائنٹسٹ چلے گئے. ہمارے لوگ تو ایسے ہی وہ ازل اور ابد کی باتیں کرتے رہتے ہیں نا. دے ہیو گان ٹو ازل, یعنی وہ مائنڈ باگلنگ چیزیں کس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ کس طرح وہ فرسٹ مومنٹ آف کریشن کا اور اس کے بعد ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف اے سیکنڈ میں کیا ہوا, ٹریلین اینڈ ٹریلین اینڈ ٹریلینز آف اے سیکنڈ میں کیا ہوا, وہاں تک پہنچ گئے. اچھا 12 تو اس کے بعد ایک بک وہاں پہ 30-40 ایئرز بیک ایک بک ایک فزسسٹ نے وہاں پبلش کی, امریکن فزسسٹ فٹزجرالڈ کیپرا, دا ٹاؤ آف فزکس. تو اٹ بیگین بیسٹ سیلر. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ دیر آر پیراللز بٹوین ایسٹرن مسٹسزم اینڈ سائنس. It is available in the market also that way. There are parallels between Eastern mysticism and science. That is, Eastern mysticism we meant Hindu mysticism and Buddhist mysticism. Taoism is the Chinese version of Buddhist mysticism. So, but he didn't touch Muslim mysticism. تو اس میں اب میں نے یہ جہاں پہ دعویٰ کیا اپنی بک میں کہ had he read Muslim mysticism which is known as Sufism اور اس پہ اتنی ہی ریسرچ اور اسٹڈی کرتا جتنی اس پہ کی ہے, تو he would have said not only that it has parallel but he would have said that it is compatible with modern science. اب مجھے ایک اسکالر نے کہا کہ بھائی آپ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں. میں نے کہا yes and I have tried to prove it in my book. جو اس کے لیے میں آپ کو بتانے کا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ویسٹ میں بہت زیادہ اب انٹرسٹ بڑھ گئی ہے سائیکالوجی کے حوالے سے بھی. فرائڈ کے بعد, فرائڈ واز ایتھیسٹ آلسو, اور ان کی جو تھیوری وہ ہی واز دا فادر آف ماڈرن سائیکالوجی, لیکن اس کی بہت ساری کنٹروورشل تھیوریز. اس کے بعد اسی کے شاگرد اور کنٹمپریری سی جے یونگ بہت بڑا انہوں نے بھی کام کیا ہے. تو سی جی یونگ جو تھا انہوں نے بہت بڑے سائنٹسٹ وولف گینگ پالی جو نوبل لاریٹ تھا, نوبل پرائز دیا انہوں نے فزکس میں. نیوٹرینو ایک بہت ہی ایویسو اور بہت ہی سبل قسم کا پارٹیکل ہے, اس کو ڈسکور کیا. پالی پرنسپل ان کا جو ایکسکلوسیو پرنسپل وہ بہت مشہور ہے. تو سچ اے گریٹ سائنٹسٹ. تو اس کا اس کے فادر, اس سائنٹسٹ کے فادر when he was perhaps 22 years, اس کو لے گئے سی جی یونگ کے پاس. He was under pressure and ٹینشن میں, تو he was a sick man. تو وہ سی جی یونگ جو تھا وہ سائیکالوجسٹ تھا, تو اس نے اس کا علاج کیا, وہ ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد ان کی دوستی ہوئی. For 30 years they have been in correspondence. تو اس نے اس اسپرچویلٹی کی طرف یا ڈیپ ڈاؤن ان دا سیلف کو ڈائیو کرنے کی کوشش کی. تو پالی نے وہ جو دیٹ گریٹ سائنٹسٹ فزسسٹ, ہی روڈ بکس اینڈ ان ون آف ہز آرٹیکل اس کا جو ہیڈنگ دی ہے ایمرجنس آف سائنس فرام mysticism, emergence of science from mysticism. And look at the topic.
ایمرجنس آف سائنس فرام مسٹیسزم. تو اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اٹس گریٹ ٹاپک. تو اب یہاں پہ میں نے جو اس میں یہ طریقہ استعمال یہ نہیں کہ دیر از گاڈ اینڈ ہی ہیز کریٹڈ اور اس کے بعد آگے چلتے جائیں بس, اس طرح نہیں کیا. سب سے پہلے وی مسٹ گو ٹو دا روٹ. ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ اس کا یہ ہے کہ اب سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں, فزسسٹ, کاسمولوجسٹ. کاسمولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ what was there before the Big Bang. Big Bang you might be knowing کہ Big Bang یہ ہوا نا کہ the whole material of the universe, یہ جو ہماری جتنی اتنی بڑی یونیورس ہے, یہ سارے کا سارا ایک پوائنٹ پہ, یہ ایک کنورجڈ کنڈینسڈ پوائنٹ پہ which had no volume and no dimension, جس کو کوئی والیوم ہی نہیں تھا, یہ نو آلموسٹ نتھنگ. تو یہ سارا کچھ اس کے اندر تھا, اور دیٹ پوائنٹ واز ٹو ہاٹ, انفینٹ ٹیمپریچر, اور اس کی ڈینسٹی جو تھی وہ انفینٹ تھی. تو اس سے یہ بگ بینگ ہوا. تو اب جنرلی بگ بینگ ہوا تو اس سے پہلے کیا تھا؟ تو پری یونیورس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ جی وہ جو حالت تھی, اٹ واز وائڈ, اٹ واز ایمپٹینس, it is completely inexplicable, it can't be explained in words, it's illimitable ocean of darkness. یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں. اب صوفی کیا کہتے ہیں؟ صوفی فلاسفرز, جنہوں نے صوفی فلاسفرز بھی, بیکاز فارابی جو he was a great philosopher, Muslim philosopher, تو he also benefited from مسٹک فلاسفرز. ابن سینا نے بھی اسی طرح. تو یہ جو صوفی فلاسفرز ہیں یہ کہتے ہیں کہ وٹ واز دیئر بفور دا کریشن آف یونیورس. یہ حدیث کوٹ کرتے ہیں جو کہ مولوی جنرلی کوٹ نہیں کرتے, انہوں نے چن کے اللہ کے فضل سے پیچھے کو دکھیل دی. وہ حدیث یہ ہے کہ صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خدا کائنات سے پہلے کہاں تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ امیہ. تو یہاں پہ یہ جو بیسک چیز ہے نا, وہ حضرت امام حسین کی کتابچہ سمال بکلیٹ میرات العارفین which is not known to even to the اہل تشیع, اور صرف صوفیاء کو اس کا پتہ ہے, اور اٹ ہیز کم ڈاؤن اورلی ٹل صدر الدین قانوی. تو اس کے بارے میں یہ تو کہتے وہ نہیں, ان کی کتاب ہی نہیں ہے. بہرحال وہ اٹ ہیز بین ٹرانسلیٹڈ ان انگلش لکی بائی ڈاکٹر حسن عسکری ان انگلینڈ, اینڈ اور وہاں سے پبلش ہوئی ہے ریفلیکشن آف دا اویکنڈ کے نام سے, اینڈ ہی ہیز پرووڈ دیٹ اٹ از ہز بک. Reflection of Awakened. It is not available in market, اور یہ Amazon سے میں نے امریکہ سے کسی کے سے بائی ہینڈ منگوائی. تو سو پروفاؤنڈ یہ ڈاکٹر حسن عسکری بھی وہ از اے گریٹ فلاسفر, بٹ ہی ڈڈنٹ ڈاکٹر حسن عسکری ڈڈنٹ ڈیل اٹ ود scientific or philosophical mode, but very brilliant. اچھا, العما کا لفظ پہلے حضرت علی نے اور حضرت امام حسین نے استعمال کیا. تو یہ جو العما کا مطلب, ابھی جنرل صاحب بھی یہ علامہ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہ عام طور پہ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی واز ان کلاؤڈس. تو یا اس کے اوپر بھی ہوا تھی, نیچے بھی ہوا تھی. واٹ از دس بھائی؟ اللہ کے اوپر بھی ہوا تھی, نیچے بھی ہوا تھی, یا کلاؤڈ میں تھا. دس مینز جھکا ہوا, ہی واز لمیٹڈ. دس از رانگ. اس کا العما جو صوفیاء نے کی ہے, جس طرح اس میں شہاب الدین سہروردی صاحب نے, جس پہ علامہ اقبال نے وہ ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس اینڈ پیشیا ریسرچ پروگرام, اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ العما مینس بلائنڈنیس.
blindness as opposed to manifestation, darkness, complete silence. And there was nothing. God was and there was not with him. وہی بھی حدیث ہے کہ خدا تھا اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی. یہ مقصد یہ کہ وہ اس سمبولک لینگویج میں اس وقت کی لینگویج میں استعمال کیا. تو وہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ان ماڈرن فریزیالوجی، یہ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ان ماڈرن فریزیالوجی اٹ مینس بلائنڈنیس، it means non-manifestation. When God was, they didn't manifest his attributes, تو وہ ظاہر ہے کہ وہ absolutely سکون میں تھا. اور in modern phraseology, علامہ اقبال says it is unconscious. Unconscious, it is very important. Unconscious جو ہے unconscious mind psychology میں anybody read the concept of unconscious in psychology. تو وہ ایک سمندر ہے انسان کے اندر من میں، جس کو فرائڈ نے تو کہا ہے کہ اٹ از اے کیو آف وائسز، جو آپ سپریشن کرتے رہتے ہیں، گلٹ فیلنگ ساری دباتے ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس آف سوسائٹی کی وجہ سے بچپن سے لے کے آخر وقت تک، تو وہ اس کا ایک گڑھا ہے. لیکن سی جے یونگ کہتا ہے کہ اٹس اے ٹریئر آف وزڈم. تو وہ سارے بچپن سے لے کے رائٹ فرام مومنٹ 1 اپ ٹو دا ایج آف 70, 80, 90 وہ سارا مٹیریل اس کے آپ کے دماغ میں موجود ہے. تو اس کو انکانشیس کہتے ہیں. تو یہ انکانشیس دوسری طرف سے دیکھیں کہ وہ کائنات سے پہلے اٹ واز ان اے اسٹیٹ آف انکانشیس. تو وہ وین اور ایک اور حدیث ہے جو کہ وہ مولوی اس کو رد کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ گھڑی ہوئی ہے صوفیہ میں. وہ یہ ہے کہ یہ حدیث قدسی کہ خدا کہتا ہے کہ میں ایک خفیہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، وَأَحْبَبْتُ تو مجھے حب آئی اپنے آپ کو، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے کائنات کو پیدا کیا. تو مقصد یہ ہے کہ اس نے ظاہر ہونا چاہا. ذرا ایک منٹ میں یہاں پہ خبر جس کو آپ یہ کہیں کہ اس پہ وحی آئی اور اس میں کمانڈمنٹ اس نے تبلیغ کی، وہ سینہ بسینہ چلتا رہا. اب اگر 1,24,000 آپ کہتے ہیں، یہ نہیں 1,24,000 کا یہ نہیں کہ 1,24,000 ہی ہیں، مقصد یہ مینی ٹو مینی ہر بستی پہ پیغمبر آیا. تو وہ ان میں سے یہ تو ہم کتنے پیغمبروں کو جانتے ہیں، 60, 70, 80 ہوں گے نام ہوں گے، تو سارے ادھر ہی ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو مسٹکس ویدر دے آر ہندوز، بدھسٹ، کرسچنز، جوز، وہ یا ایون جو لائک پلوٹینس who are not religious mystics، تو ان کا بہت ساری باتیں جو ہیں وہ فنڈامنٹل ملتی ہیں. اب یہاں پہ ہندو ویداز، یہ ہسٹری آف انڈین فلاسفی 3 والیوم جو ہے وہ داس گپتا نے لکھی ہے، ویری مارولس بک. تو یہ ویداز میں، ہندو ویداز میں اس نے کوٹ کیا ہے، اگرچہ وہ پرانی لینگویج ہے بہت اور تھوڑا سا روڈیمنٹری فارم میں ہے. تو یہ وہی بات کہ میں خفیہ خزانہ والی بات ہے نا. تو یہ کہتا ہے کہ یہ ہندو ورژن ہے، ہندو مسٹکس فلاسفی. In the beginning, this universe was neither existent nor non-existent. There was only mind. For mind was neither existent nor non-existent. This mind, when created, wished to become manifest. This mind, when created, wished to become manifest, more defined, more substantial. It sought after a self. This mind sought after a self, that is body. یہ سریندرا ناتھ دست گپتا کی کتاب ہے، جس کی ہسٹری آف انڈین فلاسفی.
3-1 ابتدائی 3-1. تو اب یہ جو حدیث جو کہی گئی ہے تو یہ کتنی وزڈم ہوتی ہے. واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کو کس طرح لیتے ہیں کہ میں خفیہ خزانہ ہوں تو میں پہچانا چاہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا پہلے کیا تھا پری یونیورس میں. ایک تو سائنٹسٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اٹ کانٹ بی ایکسپلینڈ ایٹ آل. صوفی بھی کہتے ہیں کہ اٹ کانٹ بی ایکسپلینڈ. بحر الظلمات, the ocean of darkness, مکنون المکنون, seen of unseen of the unseen, وہ status ہے. indeterminate of indeterminate, غیب الغیوب, unseen of the unseen, وہ جو stage ہے. وراء الورا, وہ جو stage ہے اس کو کہتے ہیں وہ احدیت. this state, وہ میں نے اپنی کتاب میں سارا لکھا ہے, یہ سارا سسٹمیٹک طریقے سے. تو یہ جو پری یونیورس کا دونوں کا آباد ایک جیسا یعنی ملتا ہے کہ پری یونیورس میں کیا. اب اس میں کہ اللہ تعالیٰ صوفی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہو بائی کہ میں پہچانا جو irresistible urge to manifest, اس کو irresistible urge to manifest. تو کرب ہوا نا جی, کرب ہوا. تو وہ جو اوشن آف ڈارکنیس میں کرب ہوا. ادھر سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں, سائنٹسٹ سے اب وہ بات بنی تو نہیں نا اس طرح کی. تو وہ کہتے ہیں جی نہیں وہ ڈارکنیس وہ تو بالکل نتھنگنیس ہے, اور یونیورس ہیز کم آؤٹ آف نتھنگ. اٹ ہیز نو کاز, اٹ ہیز نو کاز, therefore it is there is no creator for the cause. تو وہ تو اس کو اس طرح لیتے ہیں. لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں کہ بھائی وہ بگ بینگ کا جو نقطہ ہے وہ انرجی ہیز سم ہاؤ کنسنٹریٹڈ اٹ سیلف ایٹ اے پوائنٹ. انرجی, تو انرجی کدھر تھی؟ انرجی وہ کہتے ہیں جی یہ جو وائڈ ہے, وائڈ ایمپٹینس, یہ ایکچولی یہ ویکیوم اٹس اے فالس ویکیوم. اٹس اے فالس ویکیوم کیونکہ اس میں پھر بھی انرجی ہے. تو اس انرجی میں, ریسٹ لیس انرجی میں اسپراؤٹنگ ہوتی ہے. ادھر صوفی کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کرب ہوا یعنی حب آئی, بے چینی ہوئی, irresistible urge ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. ٹھیک ہے جی. اب ادھر کیا, وہ انرجی کنسنٹریٹڈ اٹ سیلف آن اے پوائنٹ. ادھر کیا ہوا, ادھر صوفی کہتے ہیں کہ نقطہ وحدت, دیٹ پوائنٹ آف بگ بینگ اینڈ نقطہ وحدت, اس کو کہتے ہیں. جس کے 6 اسٹیجز صوفیان نے بتائی ہیں کریشن. سائنٹسٹ کو میں نے اس میں سائنٹسٹ کی یعنی اسٹیفن ہاکنگ کی, اسٹیون وائنبرگ کی, اور ایک اور سائنٹسٹ ہے لرنر, ان کی میں نے ساتھ کمپیریزن کیا ہے. انہوں نے بھی اسٹیجز بتائی ہیں. اسٹیجز کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایک جگہ اسٹیج بتا کے تو پھر کائنات ٹھہری وہاں پہ تو پھر آگے یہ طرح نہیں. وہ تو سیزلیس کنٹینیوس ایولیوشن ہے, لیکن اس کو سمجھانے کے لیے کیٹیگرائز کیا سائنٹسٹ نے. اس میں اسٹیفن ہاکنگ نے 9 کیٹیگریز کی, اور اسٹیون وائنبرگ نے ایگزیکٹلی 6 فریمز لکھی ہیں. حالانکہ وہ خدا کو نہیں مانتا, نہ وہ اسپرچویلٹی کو مانتا. تو صوفیاء نے اس کی 6 کیٹیگریز, 6 ڈیسنٹس. ڈیسنٹ کا کیا مطلب ہے؟ تنزل. بریگیڈیئر عبید اللہ صاحب عربی میں پی ایچ ڈی بھی کیا ہوا ہے. تو تنزلات کا مطلب ہے تنزل, یعنی ڈیسنٹ, تنزل, سبل اسٹیج سے گراس اسٹیج کی طرف آنا. تو خدا جب تنزل کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بس سیڑھیوں سے اتر کے نیچے آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی مینیفیسٹیشن. بٹ ہاؤ, یہ جو اعتراض کرتے ہیں یہ وحدت الوجود, یہ صوفی جو ہے شیئر کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, ایبسولوٹ اگنورنس. صوفیاء یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا.
اس نے اپنی صفات کے ذریعے the first thing which God created was عقل, reason. ٹھیک ہے جی. اور وہ عقل اور ریزن جو ہے وہ نقطہ ہے, اور جس کو اور جو فرسٹ سٹیج ہے اس کی, جو بگ بینگ والی ادھر نقطہ ہے جو ٹریمنڈس ایکسپونینشیل اسپیڈ سے پھٹا ہے in such a with such a tremendous push کہ in trillionth of a second وہ جو ایکسپینڈ ہوا نقطہ کائنات کا ہاٹ بال, وہ اس ٹریلینتھ آف اے سیکنڈ میں کتنا پھیلا کہ 1 million times of the width of our galaxy. اب ہماری گلیکسی کی width کتنی ہے جی؟ کوئی صاحب بتا سکتے ہیں کہ ہماری it is still expanding. Galaxy. نہیں گلیکسی نہیں ایکسپینڈ کر, وہ یونیورس کا 100,000 light years. 1,00,000 light years. ہاں 1,05,000. تو 1,00,000 نوری سال یا لائٹ ایئرز اس کی وڈتھ ہے. یعنی لائٹ ایک سال میں جتنا ٹریول کرتی ہے, اینڈ لائٹ یو نو ٹریولز ایٹ دا اسپیڈ آف 300 کلومیٹرز پر سیکنڈ. تو وہ اس کی وڈتھ کتنی ہے؟ 100,000 لائٹ ایئرز, اور اس سے 100 ملین ٹائمز زیادہ اس وڈتھ سے بھی یہ کائنات پھیلی, یہ فار بار پھیلی. تو یہ خدا کو جو ہے نا جی, وہ جی دیکھو وہ معجزہ ہو گیا, وہ فلاں جگہ وہ دیکھو وہ چیز گر گئی تو وہ فلاں ہو گیا, تو وہ دان پہ اللہ لکھا ہوا تھا بیل پہ, اور وہ یہ ہو تو چائلڈش آرگیومنٹس. وہ اتنے الفاظ 19 ہوتے ہیں, تو وہ دیکھو جی وہ اس میں یہ دیکھو تو وہ فلاں کو کیا ہو گیا, دیکھا جی اللہ تگڑا ہو گیا ہمارا, اور وہ فلاں سائنسدان فیل ہو گئے. چائلڈش. وہ اللہ کو اپنے لیول پہ لے آتے. تو یہ اگر بگ بینگ کی تھیوری کو پڑھیں تو ان کو اللہ کی عظمت کا پتہ چلے. اچھا بہرحال, اور یہ انمیجنیبل مائنڈ پرابلم. تو اس میں پہلے چند سیکنڈز میں کیا ہوا, وہ جو سپر فورس ظاہر سپر فورس جو تھی وہ اس کی نیئر ٹو بگ بینگ تک ان کو کیلکولیشن نہیں کر سکے کیونکہ لاز آف فزکس فیل کیا. تو نیئر ٹو بگ بینگ جو اس کی ڈینسٹی تھی یونیورس کی, اس فائر بال کی, وہ تھی 1 فالوڈ بائی 72 زیروز. یعنی 1 بلین ٹریلین 6 بار اب ٹریلین, 1 فالوڈ بائی 72 زیروز پر کیوبک انچ ٹن سوری 1 فالوڈ بائی 72 زیرو ٹنز پر کیوبک انچ. اور اس کا ٹیمپریچر کتنا تھا؟ ٹیمپریچر اس کا اس وقت تھا 1 فالوڈ بائی 32 زیروز. تو وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتی گئی جیسے جیسے پھیلتی گئی. تو جیسے جیسے پھیلتی گئی تو پہلے سپر فورس ظاہر ہوئی, پھر سپر فورس 4 حصوں میں ظاہر ہوئی. سپر فورس ہی کے آسپیکٹ اسی ایک فورس کا ظہور ہے 4 فورسز میں, گریویٹیشن فورس, اسٹرانگ فورس, ویک فورس, الیکٹرو میگنیٹک فورس. دیز آر 4 فنڈامنٹل فورسز which are orchestrating everything in the universe. اچھا, اب ان فنڈامنٹل فورسز سے سب اٹامک پارٹیکلس بہت باریک وہ بھی بہت بلا اتنا تعداد میں. پھر وہ ظاہر ہوئی, پھر مزید جب کائنات ٹھنڈی ہوئی تو وہ پھر سب اٹامک پارٹیکلس میں کوارکس اور لیپٹانس, 6 کوارکس اور 6 لیپٹانس سے پھر پروٹونز بنے اور نیوٹرانز بنے. اور وہ جو آگے پروٹونز اور نیوٹرانز نیوکلیس بنتا ہے ایٹم کا, پھر وہ یہ
اور سیکنڈ کے کوئی کھربے سے یہ سارا کچھ ہوا. اور پھر 1 سیکنڈ اور 3 منٹ کے درمیان یہ نیوکلیس بنے, ایٹم کے نیوکلیس, پروٹون اور, کیونکہ پروٹون اور نیوٹران کچھ دیر پہلے اس کے بعد وہ بنے. اور پھر نیوکلیس آف ایٹم بننے کے بعد تو 3,80,000 سال آف دا بگ بینگ وہ ایٹم بننا شروع ہوئے, یعنی جو الیکٹران نے ان کو انسرکل کر کے ایٹم بنانے کی کوشش کی, بٹ اٹ واز ٹو ہارڈ, تو وہ نہیں بن سکے. ٹل 7 لاکھ سال, 7 لاکھ سال آفٹر دا بگ بینگ اسٹیبل ایٹمز بنے. اور پھر اس کے بعد 7 لاکھ سے 1 بلین ایئرز تک ہائیڈروجن جس کا ایک ہی پروٹون اور ایک وہ ہوتا ہے الیکٹران, سمپلسٹ گیس, تو وہ ظاہر ہوئی, اور ساتھ اس کے ہیوی ہائیڈروجن یعنی ہیلیم, تو یہ 2 ظاہر ہوئی. اور 1 بلین ایئرز کے بعد ان ہائیڈروجن گیس کی کلمپ ہونے سے, گریویٹیشنل پل کی وجہ سے ہیلیم دونوں آپس میں فیوز ہو کے سٹارز اینڈ گلیکسیز بنے. اب سٹارز اینڈ گلیکسیز بننے کے بعد پھر مزید وہ جب آگے کائنات ٹھنڈی ہوگی, بٹ ڈیو ٹو گریویٹیشنل پل آف دیٹ ڈسٹ اینڈ دوز ڈسٹس اینڈ کلاؤڈز ایوری ویئر اینڈ گلیکسیز اینڈ سنس, تو ان سے میسو سٹارز بنے. میسو سٹارز کیا ہیں؟ پریشر کوکر ہیں ایلیمنٹس بنانے کے. ہائیڈروجن اور ہیلیم فیوز ہو کے, یہ جو اب ہماری سورج کے اندر کیا چل رہا ہے, ہائیڈروجن اور ہیلیم کی فیوژن کی وجہ سے یہ چل رہا ہے نا, یہ پچھلی 4 ارب 60 کروڑ سال سے چل رہا ہے, اور 5 ارب سال مزید چلے گا یہ ایندھن آٹومیٹکلی. تو وہ, لیکن اس طرح کے سٹار میں وہ ایلیمنٹ نہیں بنے جو ایلیمنٹ ہائیڈروجن آکسیجن کے بعد پھر آگے دوسرے ایلیمنٹ وہ ہیوی سٹار میں بنے, اور اس میں بڑا ٹائم لگا ہے, اینڈ اٹ ریکوائرڈ ٹائم. تو اس میں اب جو تیسری سٹیج تھی وہ اور ایلیمنٹ بنا. اس کے بعد چوتھی باری جو تھی وہ تھی آکسیجن کی, تو آکسیجن پھر کاربن پھر باقی نائٹروجن سو آن اینڈ سو فورتھ ٹل آئرن, اور اس کے بعد پھر وہ مزید ایک سٹارز کو پھٹ کے تو میسو سٹار میں چینج ہوا, اور اس کے بعد پھر آگے مزید یہ جو 92 ایلیمنٹس ہیں یہ بنے. اچھا, اب یہاں پہ میں بیچ میں یہ ضرور یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو فریڈ آئل ہے وہ کس طرح واپس آیا ایتھیزم سے, کہ یہ اس نے سارا کیلکولیٹ کیا کہ جو فورتھ ٹرم جو تھی ایلیمنٹ میں وہ آکسیجن کی تھی, لیکن اس کی جگہ کاربن بننا شروع ہوئی. اگر کاربن نہ بنتا تو یہ لائف ہماری پاسبل نہ تھی. تو اس کو وہ کہتا ہے کہ ریزوننس, ویری اسٹرینج, اٹ از انیکسپلیکیبل, کہ باری تھی آکسیجن بننے کی, وہ کاربن بن گیا, اینڈ سو آن دوبارہ. اچھا, اس کے بعد وہ میسو سٹارز میں یہ جو ایلیمنٹس بنے, تو میسو سٹارز ڈیو ٹو سرٹن پروسیس پھٹے, تو جو ڈیبری ہے وہ فار اینڈ وائڈ ان دا یونیورس پھیلا, اور اس میں سے پھر وہ اس ڈسٹ, کلاؤڈز آف ڈسٹ میں سے پھر گریویٹیشنل پل کی وجہ سے سولر سسٹم بنی, ہمارا سورج اور یہ پلینٹس بنی, ہماری پلینٹس. اور پھر ہمارا سورج جو ہے وہ کوئی 9 بلین ایئرز آفٹر دا بگ بینگ پیدا ہوا. ہمارے سورج دیوتا جو ہیں یہ, اور اس کے بعد یہ زمین بھی انہی کے ساتھ, یہ پلانٹ. تو 4.6 بلین ایئرز یہ ہماری ارتھ کی یہ عمر ہے, اور اس پہ جو لائف ٹاپک سمجھ جاتی ہے. اچھا, اب میں یہاں پہ ادھر صوفیاء کی طرف جاتا ہوں.
یہ سٹیجز انہوں نے ایسے انہوں نے پرٹیکلائز کی ہیں، تو یہ میں نے ایسے اس کو سمپلی ایکسپلین کیا ہے کہ انہوں نے یہ. اب صوفیاء کیا کہتے ہیں کہ وہ جو بگ بینگ ہے، بگ بینگ کا پوائنٹ ہے کہ اس کو وہ کہتے ہیں عقل اول، نقطہ اول، نشان اول، مبدأ اول، دا پرائمری سورس، اور وجود اول، دا فرسٹ ایگزسٹنس. بہت سارے ناموں سے اسی نقطے کو کہتے ہیں. تو اس نقطے اس کو کہتے ہیں وحدت. وحدت سے پھر جب سیکنڈ سٹیج آئی تنزل کی، تجلی کی، وہ فرسٹ تجلی ہے، وہ جو نقطہ اول ہے، تجلی اول. اب دوسری سٹیج جو ہے واحدیت کی ہے، تجلی ثانی. تو اس کو میں نے یونیسٹی لکھا ہے. پہلے والا یونٹی، جو فرسٹ جو ہے وحدت، وہ یونٹی ہے. اس سے جو اسٹیٹ آف جو انیکسپلیکیبل اسٹیٹ ہے اس کو تو احادیت کہتے ہیں نا سنیں. تو یہ وحدت، بگ بینگ پوائنٹ یا نقطہ، اور اس کے بعد واحدیت یعنی یونیسٹی. تو یونیسٹی واحدیت کو وہ کیسے ایکسپلین کرتے ہیں اسٹیج کو؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں یہ الہبا کا لفظ استعمال کرتے ہیں مختصراً، تو بہت لمبا ہوتا ہے. الہبا، الہبا کس کو کہتے ہیں؟ کلاؤڈز آف ایٹم، فائن ڈسٹ ڈانسنگ ان دا ریز آف سن. یہ الہبا وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو کوئی چیز جو تھی وہ ڈٹرمنڈ نہیں تھی. یہ وہ لکھتے ہیں کہ things were not determined, اور وہ they were سائنٹسٹ کہتے ہیں floating in the ocean of radiation. تو وہ اسی طرح وہ انڈیٹرمنٹ اسٹیٹ میں تھی، الہبا کی طرف انڈیٹرمنیٹ اسٹیٹ میں تھی تھنگس. ہاں وہ جو نقطہ ہے، نقطہ ادھر بگ بینگ کا جو پوائنٹ ہے اس میں سارا مٹیریل ہے نا کائنات کا، بعد میں جو کائنات جس سے بنی، ادھر اس نقطے میں وہ کہتے ہیں کہ آل دا پوٹینشیلٹیز، استعداد، آل دا پوٹینشیلٹیز آف دا یونیورس اس نقطے میں تھی، وحدت میں. تو وحدت سے آگے جب وہ سمری تھی، اس کو کہتے ہیں اجمال. وہ اجمالی طور پہ کائنات کا وہ اس نقطے میں کائنات کا اجمالی وہ تھا، سمری تھی، سیڈ کی طرح، بیج کی طرح. یہ بھی وہ اس کا لفظ استعمال کرتے. تو وہ جب آگے بڑھی تو اس میں وہ اجمالی جو سٹیج ہے وہ تفصیلی میں چینج ہو گئی. تفصیلی سٹیج جو ہے واحدیت، اس کو کہتے ہیں کہ it is neither spiritual not material, and it cannot be perceived, but it can only be it is not visible, but it can be perceived only through traces. یعنی جس طرح ہوا، پتے جب ہلتے ہیں ہوا سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہوا ہے. اب وہ انہوں نے دوسرا طرح مثال دی نا. ادھر یہ سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں کہ جو سب ایٹامک پارٹیکلز ہیں، we can't see them but we can see them on the screen. Sorry, اس پہ جو نشان چھوڑتے ہیں، اسکرین پہ جو نشان چھوڑتے ہیں،
یہ جو اس میں سرن ہے اس میں سوئٹزرلینڈ میں بہت بڑی مشین ہے پارٹیکل توڑنے والی مشین. تو وہ دے لیو سائنز آن دا اسکرین. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی یہ پارٹیکل ہے, ادروائز یو کانٹ سی اٹ. یہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں, وہ اس کی ہوا اور پتوں کی مثال دے رہے ہیں. تو اٹ از انٹرفیئرنگ. اس سے بعد آگے وادیت کے بعد ہے عالم ارواح. عالم ارواح جو ہے اٹ از not visible, but it has something like hanging forms. It is near to matter, sensible word. It is near to matter, but it cannot be quantified. Or it is like hanging forms. جس طرح نفس یا روح جس کو ہم کہتے ہیں, تو اس طرح ہینگنگ فارمز میں. اور اس کے بعد ہے عالم امثال. عالم امثال از ایز نیئر ٹو میٹر. یہ کلیئرلی ان کے لفظ ہے, ایز نیئر ٹو میٹر ایز پاسبل. اٹ از ان ڈٹرمنیٹ شیپ اینڈ نمبر. اس کی شیپ بھی ڈٹرمن ہوتی ہے اور نمبر بھی, جس طرح ایٹم ہوتا ہے, جس طرح ایٹم. اس کے بعد ہے عالم اجسام, دا ورلڈ آف باڈیز. تو ورلڈ آف باڈیز کیا ہے جی؟ باڈی جس کو آپ کہیں گے باڈی بنی, وہ مالیکیول سے بنتی ہیں. تو مالیکیول بعد میں ہائیڈروجن اور ہیلیم, اور اس کے بعد کا جو پروسیس آف کوکنگ دا ایلیمنٹس ان دا اسٹارز, اور اس کے بعد یہ پلانٹ, اور اس کے بعد یہ ساری لائف یہ تک. یہ ہے عالم اجسام, دا ورلڈ آف باڈیز, انانیمیٹ میٹر. اس کے بعد آخری فائنل سٹیج ہے عالم انسان. تو عالم انسان جو ہے وہ فروٹ ہے آف دا ٹری آف دا یونیورس. وہ ٹری آف دا یونیورس کا فروٹ ہے. اچھا, اب اسی لیے اس کو کہتے ہیں کاز آف دا یونیورس. مین از کاز آف دا یونیورس. اب وہ جو اب دوبارہ بگ بینگ پوائنٹ کی طرف جائیں اور اس نقطے کی, صوفیوں کے نقطے کی وجہ سے, وٹ از دیٹ نقطہ جو عقل ہے اور جس میں ساری چیزیں سمائی ہوئی ہیں اجمالی طور پہ, یعنی بریف طور پہ, بریفسٹ سمری کے طور پہ. تو وہ کیا ہے؟ اس کو میں نے لکھا ہے پلان آف گاڈ, ارادہ آف گاڈ, کریٹو تھاٹ آف گاڈ. علامہ اقبال نے کریٹو تھاٹ آف گاڈ, پلان, ارادہ. وہ اس کا ارادہ ہے نا جی, اس نقطے میں اس نے پلان کیا ہوا ہے سارا کچھ. تو پلان کیا کیا ہے کہ who will be able to recognize me, and who will be able to know the knowledge, who will have the ability of knowledge of my creation, میری صفات. تو وہ ارادہ وہاں پہ, تو وہ کون ہوگا؟ وہ انسان. تو وہ پلاننگ میں موجود ہے نا جی, وہاں انسان اس پلاننگ میں کہ میں انسان پیدا کروں گا اور اس کا یہ طریقہ ہوگا اس طریقے سے. تو انسان کا رول ماڈل کون ہے؟ کیوں جی رول ماڈل کون ہے؟ ہاں, تو وہ رول, دیٹ از وائی وہ کہتے ہیں کہ پرافٹ از دا کاز آف یونیورس, وجوہ کائنات. یہ پراپر لاجک ہے. توحید کی بھی سائنٹیفک طریقہ ہے, اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دا کاز آف یونیورس. تو مین وہ ہی از اے پرفیکٹ مین. میں نے پرفیکٹ مین پہ چیپٹر لکھا ہے, وہ بھی یعنی انسپائرنگ ہوگا if you happen to read that book. تو اور یہ ساری باتیں میں نے اس میں لکھی. تو اس میں یہ پرفیکٹ مین, ایوری ون whether man or woman, they are potential perfect man.
perfect, potential perfect man. Everyone is potential perfect man, but actual perfect man is perfect. ٹھیک ہے جی. تو دیٹ از وائی ہی انسان از دا کاز آف یونیورس. اچھا اب جو اعتراضات لوگ اٹھتے رہے ہیں اور اب بھی ایک لارج میجارٹی آف سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ ہم ہیں کیا؟ یہ نتھنگ. یہ اتنی بڑی کائنات ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف مائلز اوے اور وہ ایکسپینڈنگ ود اسپیڈ فاسٹر دین لائٹ. تو اس میں ہماری وقت کیا ہے؟ ایبسرڈ, جس طرح برٹرن رسل نے کہا کہ لائف از ایبسرڈ, یا باقی بھی کہتے ہیں کہ اس کی کوئی معنی نہیں. ٹھیک ہے کیونکہ اور ہماری زمین کی کوئی وقت نہیں ہے, اٹس ناٹ ایون اے ڈاٹ. تو ٹھیک ہے, لیکن یہ جو کانشیسنیس ہے ہمارے اندر اینڈ دا پیشن اینڈ دا امیجنیشن, ابھی آپ سوچتے ہیں کہ کائنات اتنی پھیلی ہوئی ہے, تو یور امیجنیشن ریچز ٹو دیٹ لمٹ. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم فورسز آف نیچر کو ٹیپ کریں, ان کو استعمال کریں, ہم ڈسٹرب کریں نیچر کے آرڈر کو, اس کی صلاحیت کو, اور ہم اس کو فورسز پہ قابو پائیں, اور ہم آگے بڑھیں, اور ہم اڑنے کے قابل ہوں, اور ہم چاند اور آگے پھر یہ جو پلاننگ ہے کہ ایسی مشینیں بنائیں جو اپنی کاپی کر کے آگے انٹر اسٹیلر اینڈ انٹر گلیکٹک ٹریول کریں. تو یہ پیشن ہے نا. تو سو our life is not that significant. Number 2, یہ سائنٹسٹ, یہ سارا کچھ میں نے سائنٹسٹ سے کروایا ہے, یہ نہیں میں اپنی طرف سے کہ جو انسان خلیفہ ہے تو خلیفہ صاحب کے لیے کوئی وقت ہونی چاہیے کائنات میں, اس طرح نہیں. خلیفہ کا بھی میں نے ذکر کیا, بٹ ان اے ڈفرینٹ. تو خلیفہ تب ہے کہ وہ کاز آف یونیورس بنتا ہے, فروٹ آف دا ٹری آف دا یونیورس. سوری میں یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا اس کی ایک اور, جو صوفیوں نے ایک اور طریقے سے بھی اسی بات کو کریشن آف یونیورس کو کور کیا. وہ کیا ہے؟ وہ حضرت امام حسین نے اپنی کتاب میراث العارفین کا, جس کو میں آپ کو دیا ہے, ریفرنس دی ہے, اس میں میں ابھی آپ کو اس کا یہ پڑھ کے سناتا ہوں. اچھا, وہ یہ کہتے ہیں all praise be to God, یہ شروع کیا, who took out of ink pot noon, noon کو ink pot کہتے ہیں عربی میں, کیوں جی ریڈر. He took out of ink pot what he held within the pen, al-qalam, and brought into existence al-wujud, out of his generosity what he had treasured within non-existence al-adam, and ripped open what was sewed up. وہ کہتے ہیں کہ تعریف اس خدا کی جس نے فیچر لیس, یعنی یہ جو سیاہی ہے ایک پارٹ ہے, اس کو فیچر لیس, اس کی کوئی فیچر تو نہیں ہے نا, کوئی شکل تو نہیں ہوتی, تو فیچر لیس چیز سے وہ جو پین کے اندر ہے اس سے ظاہر کی وہ چیز جو اس میں چھپی ہوئی تھی, اور عدم سے وہ چیز اس چیز کو ظاہر کیا which was treasured in عدم, وہ اسی احادیت میں ٹریئر تھا which was treasured in عدم, اور جو اینڈ سیوڈ اپ اور پیکڈ تھی. اچھا بہرحال یہ جو, اچھا اب اس میں یہ نون یعنی انک پارٹ سیاہی, آگے وہ لکھتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ نقطہ, نقطہ is the point of existence, نقطہ is point of existence. تو وہ کہتے ہیں کہ نقطہ جو ہے, یہ جو سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے, قرآن کے بارے میں سب کچھ جو قرآن کی میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں, اور سورہ فاتحہ میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو بسم اللہ میں ہے وہ بھیر میں ہے, اور جو بھیر میں وہ نقطے میں ہے وغیرہ.
یہ انہوں نے لکھا ہے. تو اب یہ جو نقطہ ہے اس کا پھیلاؤ ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ یہ کائنات نقطے کا پھیلاؤ ہے. اسی لیے وہ بلے شاہ کہتے ہیں نا پھڑ نقطہ چھوڑ کتابن، یعنی وحدت پہ پہنچ جا، پوائنٹ نقطہ وحدت نقطہ اول پہ پہنچا، چھوڑ کتابن ڈیٹیل نکھا. تو وہ نقطہ جو ہے وہ پھیلتا ہے تو کیا بنتا ہے جی؟ حرف. یہ اس میں لکھا ہوا ہے حرف بنتا ہے. حرف پھیلتا ہے تو لفظ بنتا ہے. لفظ پھیلتا ہے تو سینٹینس بنتا ہے. سینٹینس پھیلتا ہے تو چیپٹر بنتا ہے، سورہ. اور چیپٹر پھیل کے کتاب بنتی ہے. کتاب ہوتا ہے یونیورس. اور یہ انسان کو بھی انہوں نے کتاب کہا ہے، ام الکتاب. اور اس کے یونیورس کو کہا ہے مبین، کتاب مبین، ڈیٹیلڈ بک. تو اب یہ دو طریقے سے انہوں نے اس کو وہ کیا ہے. اب اس کو جو بک کہا ہے، میں دوبارہ اس طرف آؤں گا جو بھی میں جس کو چھوڑ آیا ہوں انسان کی بک یا کا مائلی کے بارے میں وہ بات بھی کروں گا. تو اس میں اب بک کیسے ہے؟ بک اب دیکھیں نا، اب پتہ چلتا ہے یہ جو جنوم پروجیکٹ جس پہ کلنٹن نے جس کو اس کا افتتاح کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دا بک، یعنی انسان کی بک وچ ہیز بین ریٹن بائی گاڈ. تو اب اس بک میں کیا ہے جی؟ اس بک میں یہ جو زائگوٹ ہوتا ہے فیمیل اور میل سے سپرم اور اووم سے مل کے جو ڈاٹ بنتا ہے زائگوٹ، وہ چھوٹا سا سیل. تو یہ ہیومن باڈی جو ہے 100 ٹریلین سیلز. بائی دا وے ٹریلین کتنا ہوتا ہے جی؟ یہ ینگ اسٹوڈنٹ جی نہیں آتا. ٹریلین کتنا ہوتا ہے؟ 12 بلین جی 12 زیروز ہوتے ہیں. اس کو 1 ٹریلین کو یہاں عام طور پہ لوگ کھرب کہتے ہیں. کتنا کھرب؟ اٹ از 10 کھرب. 1 ٹریلین از 10 کھرب. تو 100 ٹریلین یعنی 1000 بلین یہ سیلز ہیں آپ کی باڈی میں. اور ہر سیل میں ڈی این اے ہے. اور ڈی این اے از اے بک. Every cell has one DNA and one DNA is a full book. اور اس ڈی این اے میں کتنے لیٹرز ہیں جی اس بک میں؟ 6.4 بلین لیٹرز، یعنی 3.2 بلین فرام مدر، 3.2 بلین فرام فادر. تو ٹوٹل اس کے لیٹرز ہیں 6.4 بلین. اور انگلش لینگویج کے کتنے لیٹرز ہیں؟ just 26. تو سچ اے posthumous book کہ اس کے ایک سیل میں جو اندر اس کے ڈی این اے ہے اس میں 606.4 بلین لیٹرز ہیں. اچھا اب اس کو اگر آپ کھینچیں اس ڈی این اے، اس سیل کے اندر جو ڈی این اے ہے اس کو آپ اگر کھینچیں تو وہ 6 فیٹ ہے. اس کی لینتھ 6 فیٹ ہے. اور اگر آپ سارے سیلز کی ڈی این اے کو کھینچیں 100 ٹریلین سیل جو ہے نا جی، تو ان کو اگر آپ اس کے جو ڈی این اے کی جو 6 فیٹ ڈی این اے کو اگر آپ کھینچیں تو کتنا بنتا ہوگا؟ 92 بلین مائلز. تو یہ آپ یہ ہیں، یہ کم مایا اور یہ آپ یہ ہیں. اور اگر ان لیٹر اور ڈی این اے کے اندر ایک ڈی این اے کے اندر صرف ایک ڈی این اے، یہ جو 100 ٹریلین ڈی این اے نہیں، ایک ڈی این اے کے اندر جو لیٹر 6.4 بلین ہے، ان کو اگر آپ دن رات پڑھیں 1 لیٹر پر سیکنڈ، 1 لیٹر پر سیکنڈ آپ پڑھتے رہیں تو it will take 31 years. تو یہ انہوں نے کہا ہے this is a book.
اینڈ دیٹ از آلسو اباؤٹ دا یونیورس. تو یہ دو طریقے سے انہوں نے یہ ایکسپلین کیا ہے. اور تیسرا طریقہ ہے وہ جو سیڈ جیسے گرو کرتا ہے تو درخت بنتا ہے اور اس کے بعد پھل آتا ہے, تو مین از دا پھل آف دیٹ ٹری, شجر کونی کا, اس کو شجر کونی کہتے ہیں. اچھا بہرحال آپ کو کمائیگی والی بات کہ جی وی آر سو انسگنیفیکینٹ, تو سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں, میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. ایک تو وہ کہتے ہیں جی یہ جو اسپیس ہے یہ بالکل ہی فضول ہے, یہ بہت زیادہ ایمپٹی اسپیس بٹوین مون اینڈ سن, سوری ارتھ, بٹوین سن اینڈ مون اینڈ پلانٹس, بٹوین گیلیکسیز اینڈ بٹوین سولر سسٹم اینڈ گلیکسی اینڈ بٹوین گلیکسیز. تو یہ بالکل ویسٹ ہے, اس میں کیا فائدہ, یہ کیا خدا ہوا یہ نہ ہوا, یہ ویسٹ. اس پہ بھی میں نے دیکھا کہ آپ کا جو ایٹم ہے, ایک ایٹم وچ کانٹ بی سین, وہ کیا ہے 99.9% ایمپٹی ہے. اس ایٹم کو اگر آپ پھیلائیں, یہ جو مسجد ہے اپنی, یہ جو بڑی مسجد فیصل مسجد جتنا آپ پھیلائیں تو اس کا جو نیوکلیس ہے اس ایٹم کا, وہ ایک چھوٹے سے بال جتنا ہوگا, ٹینس بال جتنا, اور اس کا اوپر چھت کے وہ جو الیکٹران ہوگا اوپر چھت فلیکر کر رہا ہوگا. اتنا ایمپٹی ہے ایٹم آپ کا, تو دیٹ از وہ ایمپٹی ہے تو ورک کرتا ہے, دیٹ از ریکوائرڈ فار دا ایٹم, سو اٹ از ریکوائرڈ فار دا یونیورس ٹو بی ایمپٹی. اچھا دوسری بات, یہ میں صرف ایک سائنٹسٹ کا وہ بتاتا ہوں. ہاں اچھا, یہ ایک تو سائنٹسٹ نے آپ آج کل جو ہے وہ بھی آبزرور, مین از این آبزرور ان دا یونیورس, وداؤٹ مین دیر ول بی نو آبزرور, اینڈ سو no utility of universe, whether it is alive or dead, وہ برابر ہے کہ اگر observer نہیں ہے, دیکھنے والا ہی نہیں ہے, تو یہ پھر کیا فائدہ اس کا. وہ کون ویرانے میں دیکھے گا بہار, پھول جنگل میں کھلے کن کے لیے آپ نے لکھی. تو یہ کہ جی وداؤٹ observer, شاہد وہ observed کی تو پھر کیا حیثیت رہ جاتی ہے. اگر آبزرور نہ ہو تو پھر اس کی تو کوئی وقت نہیں رہتی. تو یہی وجہ ہے کہ ایٹ دا ڈیپسٹ لیول کوانٹم فزکس میں انہوں نے جو ایکسپیریمنٹ کیے ہیں کہ وہ جو سلٹ ہے اس میں سے سوراخ کر کے تو پاس کیا ہے الیکٹران یا فوٹون یا جو چھوٹے سب پارٹیکل ہیں, اس کو جب پاس کیا تو وہ کبھی وہ پارٹیکل اسکرین پہ نظر آتے کا نشان تھا اور کبھی ویو کا نشان ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات. پھر ان کو پتہ چلا سال کے ایکسپیریمنٹ کے بعد, ناؤ اٹ از اسٹیبلشڈ کہ جب آپ دیکھتے ہیں میئر کرتے ہوئے, جب آبزرور دیکھتا ہے اس کو پاس ہوتے ہوئے تو وہ دیٹ پارٹیکل بیہیوز لائک اے پارٹیکل. لیکن جب آپ نہیں دیکھتے, آپ نے منہ ادھر موڑ لیا تو وہ ویو کا پیٹرن دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وداؤٹ آبزرور یہ کوئی چیز بھی نہیں. اور اس پوری کائنات کو سم ون از آبزرونگ, دیٹ از وائی اٹ ایگزسٹ, اینڈ وی آبزرو دیئر فور اٹ ایگزسٹ. تو یہ آبزرور کا, یہ یہاں پہ سائنٹسٹ کہتا ہے, بہت بڑا سائنٹسٹ ہے امریکہ, کہتا ہے کہ اف یو وانٹ این آبزرور, یعنی اگر آبزرور کی ضرورت ہے, if you want an observer around and if you want life, you need heavy elements. آپ کو پھر heavy elements کی ضرورت ہے, آپ کو لائف کی ضرورت ہے. یہ 92 یا 93 آپ کے جو جسم میں ہیں, یہ پوری کائنات میں جو بکھرے ہوئے سب کے سب آپ کے اندر ہے, ایک انسان کے اندر.
اچھا اور اس زمین کے اندر ٹو میک ہیوی ایلیمنٹس یعنی آپ کو لائف کے لیے ایلیمنٹس کی ضرورت ہے. ٹو میک ہیوی ایلیمنٹس آؤٹ آف ہائیڈروجن یو نیڈ تھرمو نیوکلیئر کمبسچن. آپ کو تھرمو نیوکلیئر کمبسچن کی ضرورت ہے. ٹو ہیو تھرمو نیوکلیئر کمبسچن یو نیڈ اے ٹائم آف کوکنگ ان اے اسٹار آف سیورل بلین ایئرس. تو نیوکلیئر کمبسچن جو وہاں پہ اسٹار کو پکائے گا, ایلیمنٹس کو پکائے گا, تیار کرے گا, اس کے لیے ایک اسٹار کی ضرورت ہے جو سیورل بلین ایئرز جس کی عمر ہو. سیورل بلین ایئرز. اچھا in order to stretch out its several billion years in time dimension. اب ٹائم ڈائمینشن میں وہ سیورل بلین ایئرس کا ہونا چاہیے. فرض کریں 8 بلین کا, 7 بلین کا, 9 بلین ایئرس کا ہونا چاہیے. تو اس کے لیے the universe must be several billion years in the space dimension. تو جب اس کا several billion years ہونے چاہیے اس کو ٹائم ڈائمینشن میں, تو اس کو ٹائم اس کے گزرنے کا یا پھیلنے کا بھی اتنا ہی ٹائم ہونا چاہیے اس کی ایکسپینشن کا. therefore یہ جو اس کی ایکسپینشن ہے یہ بہت ضروری ہے انسان کے لیے, اور یہ انسان بے وقت نہیں ہے. ایون if there is any other civilization تو وہ ٹھیک ہے, اگر ہوتی رہے. اب اس میں یہ دوسری چیز جو ہے, یہ جو صوفیاء ہیں, صوفی یا ریلیجن, یہ جو دو طریقے ہیں. اب ٹائم تھوڑا ہے. دو طریقے یہ ہیں کہ ایک طرف ہے سائنس کا طریقہ, ٹو کنکر دا یونیورس, اور وہ سائنٹیفک طریقہ ہے. تو اس طریقے سے آپ جائیں, اس کو سائنٹزم کہتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ جائیں, آپ بہت ترقی کرتے ہیں. بٹ دا نیٹ ریزلٹ ول بی 2 world wars اینڈ اے تھریٹننگ نیوکلیئر وار, اور ساری دنیا میں یہ جو فساد پھیل رہا ہے. دا اینیمیلٹی ہیز ڈومینیٹڈ ہیومینٹی, اندر کہہ دینا. لیکن ریلیجن جو کوشش کرتا ہے ٹو کنٹرول پیپل, جو ڈرا دھمکا کے بھی یا جس طریقے سے بھی, اور روحانیت جو آپ کے اندر کے سیلف میں جو اینیمل انسٹنکٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے کلینزنگ آف سیلف, تو یہ وہ ہیومینٹی کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے. تو انلیس دیر از پیشن آف کمپیشن, موریلٹی, تو یہ سسٹم جو ہے اکیلے ایک طرف سے نہیں چلے گا. دیر فور یہ دونوں طرف سے ضروری ہے. اور اس کے لیے اقبال نے ادھر بھی اس کا بھی زور دیا ہے, جو اس کا کنکیسٹ آف نیچر اس نے کہا ہے. اس کو میں نے کنکیسٹ آف یونیورس کہا ہے. وہ سفر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. اس میں بس میں آخر میں یہ ایک پیرا یہ میں کوٹ کرتا ہوں جو میں نے لکھا ہے کنکیسٹ آف یونیورس کے بارے میں, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی جو چیپٹر جو میں نے چیپٹر لکھا ہے وہ ناٹ ایز اے پرافٹ اونلی, ایز اے ہیومن بینگ. وہ کتنے بڑے ہیں وہ آپ پڑھ کے تو آپ انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا, پرفیکٹ مین. تو یہ آگے میں نے یہ جو کنکیسٹ آف یونیورس کے بارے میں, تو وہ دونوں طرف ایک تو پیوریفیکیشن آف دا سیلف اور دوسری طرف کنکیسٹ آف یونیورس. یہ جو جہاد اکبر جو ہے وہ اپنی سیلف کو کنٹرول کرنا ہے, جہاد اکبر, اور وہ جہاد اصغر ہے. تو اس میں ایک کنکیسٹ آف یونیورس اور کنکیسٹ آف دا سیلف دونوں ضروری ہیں. تو اس میں نے جو کنکیسٹ آف یونیورس کا جو میں نے جہاں پہ اینڈ کیا ہے وہاں پہ یہ ہے, دس از واٹ پرافٹ اسٹوڈ فار. When pagans of Makkah tried to lure the Prophet through his uncle Abu Talib by offering him undisputed leadership of all tribes, maximum wealth, and any lady of any stature and beauty for marriage, provided he would agree to abandon his movement and mission, he emphatically refused every offer with famous historical declaration in these words. جب مکہ کے مشرکین نے حضرت ابو طالب کو کہا کہ آپ اس کو جا کے کہو کہ جو بھی آپ کو چاہیے, کوئی دولت ٹائپ کا چیف بننا چاہتا ہے, کوئی خاتون چاہیے, جو بھی, تو ہم آپ کو دینے پہ تیار ہیں, چھوڑیں. تو انہوں نے کیا کہا, فیمس ڈکلیریشن کہ اگر
He emphatically refused every offer with famous historical declaration in these words: "By God, if they put up sun in my right hand and moon in my left hand, I will never renounce my mission." تو اس کو اسی بات کو یہ فیض احمد فاض نے کہا ہے کہ اگر وہ ایک ہاتھ پہ میرے سورج رکھ دے اور دوسرے پہ چاند تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو اس پہ فیض احمد فیض نے انتہائی خوبصورت انداز میں یہ بات لکھی ہے جس کو وہ کہتے تھے نا کہ یہ رشین ایجنٹ ہے, تو یہ ایتھیسٹ ہے, تو یہ ہے, تو وہ ہے. تو یہ ماشاء اللہ ہمارے لوگ ہیں. تو فیض احمد فیض کیا کہتا ہے؟ کون ایسا غنی ہے جس سے کوئی, کون ایسا اتنا امیر آدمی کوئی ہے, کون ایسا غنی ہے جس سے کوئی نقد شمس و قمر کی بات کرے, شمس اور قمر کا سودا کرے, سورج چاند کا. کون ایسا غنی ہے, کون ایسا غنی ہے ہم سے کوئی نقد شمس و قمر کی بات کرے, جس کو شوق نبرد ہو ہم سے, جو ہم سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے, جائے تسخیر کائنات کرے. جو ہم سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے. Someone who wants to compete with us, go ahead and conquer the universe, because we stand for the conquest of the universe as vicegerent and Khalifa, representative of God on the universe. بہت بہت شکریہ آپ کا. Sardar Sahib, for your insightful and thought-provoking discourse. I would now request our special guest, Faradullah Babar Sahib and Dr. Shoaib Sahib, if they have any reflections and comments to share. Sir Farad, please. Ambassador Raza Sahib, صاحب تقریب اور صاحب کتاب ارشاد صاحب, شعیب سٹل صاحب, خواتین و حضرات, شاہین صاحب کی گفتگو کے بعد اب پیچھے کچھ نہیں رہا ہے. شاہین صاحب کی گفتگو کے بعد ان کو ایک نقصان ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ اب شاید آپ میں سے کوئی کتاب نہ خریدے, کیونکہ آپ تو سب کچھ پتہ لگ گیا. میں ان سے پہلے بھی کہا تھا کہ سارے گڑ نہ بتاؤ, سارے گڑ بتاؤ گے تو پھر کتاب کے جو خریدار ہیں وہ کم ہو جائیں گے. اب تو ویسے بھی لیونگ فیس کی میں زیادہ بات نہیں کروں گا. میں سب سے پہلے تو شاہین صاحب کو بھی کمپلیمنٹ کرتا ہوں. آپ نے ایک ایسے موضوع پر کتاب لکھی ہے جو ایمبیسڈر صاحب نے کہا ہے کہ فرام ٹائمز immemorial man has been thinking about this, and this is a new addition to that one. جو میں اس کتاب کو میں پڑھ چکا ہوں, اور اس کتاب کا اگر کوئی سینٹرل تھیم ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کائنات کو سمجھنے کے لیے سائنس جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے, اور سائنس کا جو طریقہ ہے وہ ہے آبزرویشن, ایکسپیریمنٹیشن کا ہے. اسے جو نظر آتا ہے وہ جو تجربہ کرتا ہے اس کی بنیاد پر وہ اس کائنات کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے. اور اسی کائنات کے بارے میں سائنس کے علاوہ ایک اور بھی نظریہ ہے, وہ صوفیہ کا ہے, فلاسفرز کا ہے. تو سردار صاحب نے اپنی طرف سے اس کتاب میں کچھ بھی نہیں کہا, اپنی طرف سے صرف یہ کہا ہے کہ سائنس کائنات کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے اور صوفی کائنات کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے, اور ہی لیوز دا ججمنٹ ٹو یو, کہ قاری اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتا ہے. شاہین صاحب, آپ کی اس کتاب کی 3 بڑی خصوصیات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کتاب میں انہوں نے اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن نہیں کی. All that he has done is to compile and collect authentic and credible data, both in the realm of science as well as in the realm of Sufism and religious philosophy. اور تقریباً 800 کے قریب اس میں ریفرنسز ہیں, اور وہ ریفرنسز کسی عام نہیں ہے بلکہ بڑے مستند ہیں. اگر سائنس ہے تو اس کے مستند سائنسدانوں کے حوالے ہیں, اگر صوفیزم ہے تو اس میں حوالے دیے, فارابی کا بھی دیا گیا اور بڑے ان کے بھی دیے گئے. سو فرام ہس سائڈ
وہ کچھ نہیں کہنا چاہتے. جس طرح انہوں نے خود کہا کہ لفظ آئی جو ہے ان کی کتاب میں نہیں. اور دوسرا اس کتاب کی ریلی خصوصیت یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ ایک فارمر بیوروکریٹ نے لکھی ہے تو ایک تاثر ہوتا ہے بیوروکریٹس کے بارے میں کہ شاید وہ صرف فائلوں اور لیٹرز اور پیپر انڈر کنسیڈریشن اینڈ ڈرافٹ آر اپروول اینڈ پیراگراف نمبر 23 اس کے ساتھ شاید وہ ڈیل کرتے ہیں. But he has demonstrated that there are among the bureaucrats people who think, and that knowledge, wisdom and truth does not belong to any one category. Truth and wisdom emerges only a result of a discussion among a large number of people in which each lays claim to a bit of reality. تو یہ اس کی کتاب کا یہ خصوصیت ہے. تھرڈ تھنگ از آئی وڈ آلسو لائک ٹو کمپلیمنٹ ایمبیسڈر رضا صاحب کہ آپ نے اسلام آباد شہر میں ایک ایسی علمی اور ادبی، سائنسی اور صوفی کے موضوع پر اس کتاب کی یہ تقریری رونمائی جو آپ کر رہے ہیں. اسلام آباد کنکریٹ کا شہر ہے. اس کنکریٹ کے شہر میں ایسی تقاریب منعقد کرنا آئی وانٹ ٹو کمپلیمنٹ. یہ دیکھیے جی سائنس جو میں ان کی کتاب سے سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ سائنس کائنات کے بارے میں اپنی توضیحات دے رہا ہے، خواہ روشنی ہو یا اندھیرا ہو، خواہ چاند سورج کے گرد زمین کے گرد گھوم رہا ہو، زمین چاند کے گرد گھوم رہی، سورج کے گرد گھوم رہی ہو. تو سائنس جو ہے وہ یہ تلاش کر رہا ہے کہ اس میں کون سی قوت ہے سب چیزوں کے پیچھے. اور سائنس نے جو جستجو کی ہے وہ اس سمت میں جا رہی ہے کہ شاید اس تمام کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس کو وہ آبزرو کر سکتے ہیں، ابھی اس مقام تک تو نہیں پہنچے کہ اس تمام کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے قوت ایک ہی ہے، وہ اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. یہ ان کی سمت ہے. ابھی سائنٹیفکلی اس تک پہنچے نہیں ہے. جب نیوٹن نے کہا کہ درخت سے جو سیب گرتا ہے زمین پر، تو یہ وہی قوت ہے زمین اسے اسی قوت سے کھینچ رہی ہے جس قوت سے یہ جو کائنات میں گردش ہو رہی ہے. تو ان ون گو he synthesized two diverse phenomena کہ سیب کا گرنا، اس کے پیچھے جو قوت ہے کشش ثقل، دا گریویٹی، وہی کشش ثقل جو ہے وہ سیاروں اور ستاروں کی گردش میں بھی ہے. واٹس اے گریٹ سنتھسس. اور پھر آتا ہے میکسویل، اور میکسویل کہتا ہے کہ یہ جو مقناطیس ہے، یہ جو مقناطیسی قوت ہے، یہ تو اصل میں برقی قوت ہے. آپ مقناطیس کے گرد بجلی کا کوئی تار گھمائیں، اس میں کرنٹ پیدا ہو جائے گا. اور بجلی کے تار کو آپ کسی لوہے دوست کر دیں تو مقناطیس بن جائے گا. تو اس نے کہا یہ الیکٹرک اور میگنیٹک ایک ہی فورسز ہیں، الیکٹرو میگنیٹ. اور پھر اسی سے ہمارے پنکھے اور یہ ساری ایجادات ہوں. پھر آئنسٹائن آتا ہے اور وہ کہتا ہے، جس کا بھی شاہین صاحب نے کہا اور یہ ان کی کتاب میں ہے، کہ بھئی یہ جو میٹر ہے، مادہ، اور جو انرجی ہے، یہ بھی ایک ہی چیز ہے. میٹر انرجی میں کنورٹ ہو سکتا ہے اور انرجی میٹر میں کنورٹ ہو سکتی ہے. اور پھر آتے ہیں وہاں پروفیسر سلام اور ان کے ساتھ ان کے دو اور ساتھی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے جس کو میکسویل نے ایک فورس بنا دیا ہے، یہ اور ایٹم کے اندر جو ویک فورس ہے یہ بھی ایک ہی چیز ہے. ہم نے اسے کہا کہ نہیں، یہ تو کافر ہے، ہم اس کی بات نہیں مانتے. But this is what he said, and he got the Nobel Prize. تو اب جو شاہین صاحب نے کہا کہ اس کائنات کی جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ تین قوتیں ہیں، اور سائنس جس ڈائریکشن میں جا رہی ہے وہ ڈائریکشن پہلے بہت زیادہ فورسز کا تصور تھا، اور وہ ڈائریکشن وہ کم ہو کر تین رہ گئی ہیں، لیکن سمت وہی ہے. اور جو صوفی ہے، صوفی جو ہے he seeks the ultimate truth of divine love and knowledge through direct personal experience of God.
اور وہ بھی سمجھتا ہے، صوفی کہتا ہے کہ ہاں ایک ہی قوت ہے، اس کے نزدیک وہ جو قوت ہے وہ لب ہے، وہ عشق ہے. اور جب سائنسدان سائنسی ترقی کرتا ہے اور علم کے پہاڑ پہ چڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے، ان کی کتاب سے پتہ لگتا ہے کہ جیسے وہ پہاڑ کی کوئی چوٹی پر چڑھتا ہے تو وہ جس چوٹی پر وہ پڑاؤ کرتا ہے تو وہاں پہلے ہی سے صوفی بیٹھا ہوا ہے. پھر وہ جب مزید چڑھتا ہے کسی اور جگہ پر اور تحقیق کر کے کچھ اور دریافت کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں بھی پہلے ہی سے صوفی موجود ہے. Which means the value of this book lies in synthesizing the scientific thought with the philosophical and the Sufi thought. یہ جو کانفلکٹ نظر آتا ہے بنیادی طور پر between the Sufi thought, the religious thought, and between science, تو سردار شاہین کی کتاب جو ہے وہ اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کی ایک بڑی کاوش ہے. اور آج کل کے دور میں ایک ایسی کاوش جس میں آپ مختلف ڈائیورس آئیڈیاز کو اکٹھا کر سکیں. In this age and period which is ridden with conflicts, differences of opinion, in which we lack tolerance and there is no tolerance in the society. ایسی سوسائٹی میں ایک ایسی کتاب جو مختلف ڈائیورس خیالات کو آپ کے سامنے رکھ دے کہ یہ ایک ہی چیز ہے، دونوں میں تضاد نہیں ہے. So I think that this is a great effort and a great achievement on the part of the writer کہ وہ سوسائٹی which is divided, which is split, which has all dimensions, اس سوسائٹی میں شاہین صاحب نے یہ پودا لگایا ہے اور میں کہ دیکھو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. تو جب میں سمجھتا ہوں کہ تضاد نہیں ہے تو ٹالرنس بڑھ جاتی ہے. تو فار دیٹ ریزن شاہین صاحب آئی آلسو کمپلیمنٹ یو، اٹس اے گریٹ اچیومنٹ. یہاں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. یہ ہے کہ صوفی از ڈریون بائی inspiration. He seeks the truth and the unity and claims to draw inspiration from God. But the scientists also believe in inspiration. And it's a very strange phenomenon. Although the scientist relies only on observable facts, unmeasurable facts, but he is also driven by inspiration. میں ایٹامک انرجی میں رہا ہوں اور 50 سال پہلے، اور ون آف مائی جابس واز ٹو کنڈکٹ دا وزٹس آف دا نوبیل لاریٹس جو آتے تھے پاکستان. اور میں نے میرا خیال ہے کہ تقریباً 15-20 نوبیل لاریٹس جو ان کے وزٹ کو کنڈکٹ کیا ہوگا اور ان کے ساتھ بیٹھنے کا اور گفتگو کرنے کا موقع ملا. میں ہر ایک سے یہ پوچھتا تھا کہ یہ جو آپ کی ڈسکوری ہے، اینڈ آئی وڈ سے کہ میں ڈسکوری کے بارے میں نہیں جاننا چاہتا، وہ اخباروں میں آ گیا ہے، کتابوں میں لکھا ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ واٹ واز دا مومنٹ آف دیٹ ڈسکوری، واٹ ہیپن ٹو یو، کیا ہوا تھا. آئی جسٹ وانٹ ٹو نو اباؤٹ دیٹ مومنٹ آف اکرنس. اینڈ آنیسٹلی آئی ٹیل یو، اینڈ آئی اسپوک ود دیم over a period of 4 or 5 years, or as long as I was in the commission, and at different places and at different spans of time. اور ہر ایک نے مجھے یہ کہا کہ this is a very interesting question, we had not thought about it, but now that you have asked, I recall that I had a number of theories on which I could work, and then suddenly there would be a flash in my mind, and that would tell me that probably that thing is correct. And when I investigated, that turned out to be correct. So he said that at the last moment, not that I was not working, اس نے کہا شاید چونکہ میں بہت زیادہ اس پہ کام کر رہا تھا تو مجھے کھانا کھاتے وقت بھی یاد تھا اور واک کرتے ہوئے وہی میرے ذہن پہ سوار تھا.
اور جب سو جاتا تھا پھر بھی میرے ذہن پہ سوال تھا. بٹ اسے کہ دین سڈنلی دیر واز اے فلیش. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو فلیش ہے جس کا شاہین صاحب نے ذکر کیا ہے, انسپریشن از ناٹ اونلی ود دا صوفی, ایون دا سائنٹسٹ آلسو ہیز این انسپریشن. اور وہ انسپریشن جو ہوتی ہے وہ اس کو ہارڈ ورک کے بعد آتی ہے, ایسا نہیں آتا کہ بیٹھا ہوا اس کی انسپریشن ہو گئے یہ تھی. تو اگر صوفی لو اور بیوٹی کی بات کرتا ہے اینڈ لو از انسپریشن, تو سائنٹسٹ جو ہے وہ بھی انسپریشن اس کی ہے, نظر نہیں آتی ہوگی, وہ بات نہیں کرتا ہوگا. اور سائنٹسٹ آلسو بیکاز سائنس ان اٹسیلف از بیوٹی, جو آپ نے بتایا کہ کس طرح ایک ربط ہے کائنات میں اور وہ ربط بذات خود بیوٹی ہے. اسی طرح ایک وہ جو نوبیل لاریٹ جس کا میں ذکر کر رہا تھا, میں نے کہا ڈو یو ہیو اینی ادر انسٹنس آف دیٹ کائنڈ آف سڈننس. اس نے کہا یس, مائی فرینڈ سو اینڈ سو ہی گاٹ دا نوبیل پرائز ان میتھمیٹکس. اس نے کہا کہ وہ پیرس میں ہم بس میں ٹریول کر رہے تھے ٹوگیدر, اینڈ ہی سیڈ کہ وہ کھڑا تھا میں بھی کھڑا تھا, اور کہتے آل آف اے سڈن اس نے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کی جیب سے پین نکالا وداؤٹ ہز آسکنگ, وداؤٹ نوئنگ دیٹ مین, اینڈ ہی اسٹارٹڈ رائٹنگ سمتھنگ. کہتے وہاں بڑا اس شخص نے بڑا برا مانا. تو اس میتھمیٹیشین نے بعد میں اس سے معذرت کی اور کہتے کہ مجھے اس نے کہا کہ suddenly there was a thought and I thought I will forget if I don't write it down. تو یہ جو سڈننس کا تھاٹ ہے, جو انسپریشن ہے, یہ سائنٹسٹ کا بھی ہے اور یہ صوفی کا بھی ہے, اور یہ بات شاہین کر رہا ہے. اور بیوٹی بھی جو ہے, مجھے کسی چیز میں بیوٹی نظر نہیں آئی, but a scientist and a mathematician, science is beauty and mathematics is also beauty. ہمیں نظر نہیں آتا کہ میتھمیٹکس میں کیا بیوٹی ہے. انڈیا کا ایک بہت بڑا میتھمیٹیشین تھا رامانن, ہی ڈائڈ ویری ینگ ایٹ دی ایج آف 32, اور وہ لندن میں تھا. یہ اس بایوگرافی میں لکھا ہے. اور اس کے تیمارداری کے لیے ایک اور میتھمیٹیشین آتا ہے ہارڈی. تو چونکہ میتھمیٹیشین تھے تو وہ نمبرز کی بات کرتے تھے. تو ہارڈی نے کہا کہ راماجون نے پوچھا کہ تمہاری ٹیکسی کا نمبر کیا تھا. ہارڈی نے خود کہا کہ یار نمبر واز ویری آڈ, دیر واز نو کوئی اس پہ وہ نہیں تھا آڈر نمبر. اس نے پوچھا کہ کیا ہے, کیا نمبر تھا. اس نے کہا کہ 1729. نے کہا کہ دس از اے ویری بیوٹیفل نمبر, ہاؤ ڈو یو سے کہ یہ نمبر بڑا اسٹیل ہے, یہ تو بڑا بیوٹیفل ہے, دیر از بیوٹی ان دس نمبر. اس نے کہا وہ کیسے. اس نے کہا کہ اگر آپ 1 کا کیوب لے لیں, 1 into 1 into 1 تو 1 ہے, پلس 12 کا کیوب لے لیں, دیٹ از 1728. تو اس نے کہا کہ 1 اور 12 کا کیوب جو ہے وہ آپ کو ملے گا 1729. اور اسی طرح دوسرے 2 فگرز ہیں 9 اور 10 سم تھنگ. اس نے کہا کہ ان کا بھی کیوب کر کے دیکھیں تو یہی جواب آئے گا. تو اس نے کہا کہ دس از اے ویری یونیک نمبر which can be expressed as the sum of the cubes of 2 different numbers in 2 different ways. And this was a very beautiful number. So there is beauty in science, there is beauty in mathematics, and the beauty drives the Sufi also. تو یہ جو باتیں انہوں نے کی ہے کہ اگر عشق ہے تو وہ عشق از انسپریشن, تو وہ صوفی کو بھی ہے اور سائنٹسٹ کو بھی ہے. اور اگر لو ہے, اگر بیوٹی ہے, اینڈ دا صوفی از ڈریون بائی بیوٹی, دا بیوٹی آف گاڈ اینڈ دا بیوٹی آف یونیورس, دا سائنس آلسو از بیوٹی. تو یہ جو سنتھسس ہے یہ بہت کم لوگوں نے اپنی کتابوں میں اس طرح اجاگر کیا ہوگا. اور اس کتاب کی فائنل میں کنکلوڈ کرتا ہوں, اس کتاب کی اور ایک بڑی ویلیو یہ ہے میری نظر میں, جو اس کتاب کی ویلیو کو بڑھا دے گی.
और वो ये है कि ये इसलिए नहीं लिखी गई कि आप जाके कोई रॉयल्टी मिलेगी, कोई पैसे मिलेगी. It is not written by with that purpose in mind. जैसे उन्होंने खुद कहा है कि it is been written with an inner urge to write. और वो किताब और वो तहरीक जो inner urge के जरिए लिखी जाती है, उसकी वैल्यू कुछ और होती है. मैं समझता हूँ कि ये किताब और शाहीन साहब का मिसाल ये है कि जंगल में जब मोर नाचता है तो उसे मौसीकी की ज़रूरत नहीं होती, उसे तमाशाई की ज़रूरत नहीं होती. शाहीन ने जो किताब लिखी है इसको तमाशाइयों की ज़रूरत नहीं है, उसका अपना अवसर भी काफी है. मौसीकी की ज़रूरत नहीं है. Sir, do you have any reflections to share? Of course, yes, yes. Please, sir, please come on stage. Well, शहीन और मैं हम सिविल सर्विसेज अकेडमी में इकट्ठे थे. That was the starting point. फिर हम साल भर ट्रेनिंग में इकट्ठे रहे. पूरे जो इनके बैचमेट्स थे about 200+, बिकॉज ये इस पाकिस्तान के अलग होने के बाद पहला मेजर ट्रेनिंग का ग्रुप था. तो सब इस बात पे इम्प्रेस थे कि अगर हमारे पूरे बैच में कोई फिलोसोफर है तो वो सरदार शहीन है, क्योंकि ऐसी ये चीज़ें निकाल लाते थे, you know, कि we were always very impressed. फिर ये उसमें चले गए इनकम टैक्स सर्विस में, मैं पुलिस सर्विस में आ गया. अगरचे ओरिजिनली फिजिक्स जो है और क्वांटम थ्योरी जो है ये मेरा सब्जेक्ट था. You know, I had done masters in physics from Government in Lahore, and I wanted to end my studies by completing PhD in nuclear physics. But destiny has you know, its own commands. So instead of nuclear physics, it was criminology, and criminology too related to the hardcore corruption. So these are all matters which are controlled elsewhere. लेकिन ये जो इन्होंने थॉट इस किताब का जो सेंट्रल और बाबर साहब ने उस पर बात की है, ये बड़ा हैवी स्टफ है. अदरवाइज इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स. और मैं ये ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा पढ़ें और आहिस्ता आहिस्ता आप इसको एंजॉय करना शुरू करें. बट साइंटिफिक थ्योरी एक तरफ और जो सूफीज़म वो एक तरफ, और इन दोनों को कोशिश करना कि सिंथेसाइज करना, आई थिंक इट्स अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन. और आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट हिम एंड कंग्रेचुलेट इप्री आल्सो. ये बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ बाबर साहब से कि कंक्रीट के इस शहर में उन्होंने कुछ ऐसे फूल हमें दिखाए हैं और लगाए हैं, और आई होप कि वो आइंदा मज़ीद खेलते रहें. थैंक यू वेरी मच. By President IPRI, Ambassador Dr. Raza Mohammed. Ambassador Dr. Raza Mohammed has served in the Pakistan Army. He has been the Additional Secretary at the Ministry of Defence Production. He has represented Pakistan as an ambassador to Madagascar, Mauritius, Seychelles, and Comoros. He has also served as an ambassador. He has also served as an advisor to the President National Defence University, Islamabad. I would request Dr. Raza to please come on stage and deliver his welcome remarks.
سب تعریفیں رب رحمان کے لیے جو تمام جہانوں کے رب ہیں، آقائے کل ہیں، مختار کل ہیں، بادشاہ عظیم ہیں، اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی یاد پر، انسانیت پر، مملکت خدا داد پاکستان پر، اور سلام و آپ سب کو جوڑا۔ اور اسپیشلی بہت شکریہ جناب فرت اللہ بابر صاحب کا کہ وہ خاص کر تشریف لائے، کچھ اور مہمان گرامی ہیں وہ آئے ہیں۔ سردار صاحب نے ٹائم نکالا اس کتاب پر بات کرنے کے لیے۔ میرے بہت پیارے دوست عزیز اسٹوڈنٹ بھی جنرل اسنات ہیں، بھیر صاحب ہیں، بھیر عبید رانجھا، ہم لوگ بہت لانگ ٹائم بیک 34 میں اکٹھے تھے، یہ اس وقت سی او ایس ہوتے تھے۔ تو مینی آف یو آئی نو اینڈ یہ لوگ، بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے۔ موضوع کتاب کا ایسا ہے کہ جس پہ آئی تھنک میں بہت زیادہ بول نہیں سکتا، کیونکہ اس کے لیے بہت ڈیپ ریسرچ کی ضرورت ہے، اور سردار صاحب نے اس کے اوپر زمانہ طالب علمی سے ریسرچ شروع کی ہے، اور لکھنے میں بھی ان کو 4 سے 5 سال لگے۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس طرح کی کتاب لکھنا، اس طرح کی سوچ کو، فلاسفی کو قلم بند کرنا اور ہم سب تک پہنچانا۔ اصل میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ تو رب کریم نے پہلے دن سے ہمارے اوپر یہاں کر دی تھی۔ جب پہلی آیات نازل ہوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو قرآن میں اس چیز کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے، پڑھو، لکھو، تفکر کرو، تدبر کرو۔ پھر وہ اللہ پاک فرماتے ہیں فلا تتفکرون فلا تدبرون، کہ تم سوچتے نہیں، تدبر نہیں کرتے۔ پھر بار بار قرآن میں ذکر ہے اولی الالباب کا، کہ وہ لوگ جو سوچتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے ہوئے کروٹوں پہ اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، سوچتے بھی ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ اللہ پاک آپ نے تو کوئی چیز بغیر کسی وجہ کی تخلیق نہیں۔ اور جب تخلیق کی بات آتی ہے، دنیا کی تخلیق کی، انسان کی تخلیق کی، تخلیق کائنات، تخلیق انسان، اس کے پرپس کی، اس کے اوپر بہت زیادہ میں اس لیے نہیں بولوں گا کہ وہ ساری چیزیں سردار صاحب کور کریں گے۔ جیسے سورہ رحمان میں آپ پڑھتے ہیں تو شروع ہی ادھر سے ہوتا ہے کہ اللہ خلق الانسان علم القرآن، خلق الانسان علم القرآن علم البیان، کہ اس کو انسان کو پیدا کیا۔ پہلے تو یہ احسان ہے کہ ہمیں انسان بنا، ہم جانور ہیں، کیڑے نہیں رنگتے ہوئے، کیونکہ اللہ کی مرضی تھی جو بنانا، تو احسن التقویم کر دیا، احسن التقویم کر دیا۔ اور پھر اس کے بڑا احسان یہ کیا کہ میں نے آپ کو بولنا سکھا، پڑھنا سکھا دیا، سمجھنا سکھا دیا۔ تو ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں علم کے ساتھ۔ میں صرف مشکور ہوں آپ کا سر کہ آپ نے میری ریکویسٹ پہ ہم ملے جم میں، وہ انٹرسٹنگ بات بتاؤں گا آپ کے، ایک میرا سنا تو اجازت ہے آپ؟ اچھا، جم میں تھے ہم لوگ، اسلام آباد کلب کی جم میں، تو جنرل رحمت ہے ایک میرے پرانے سینئر ہے بہت زیادہ، تو ان سے ملے تو انہوں نے پھر انٹروڈیوس کروایا سردار صاحب۔ سردار صاحب سے بات چیت کی، کیا کرتے ہیں آپ؟ تو میں کیا فوجی ہوں۔ کہتے ہیں کون سی فوجی؟ میں کہتے ہیں انفینٹری میں۔ کہتے ہیں انفینٹری والے وہ تو بھائی والے کوئی نہ کوئی تو اپنوں پہ حملہ کر دیتے۔ So this was the beginning۔ میں کہ جتنی ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر وہ کتاب کی بادشاہ تھی، تو آئی ریکویسٹڈ ہم کہ آپ تشریف لائیے، تو آپ نے اپنے علم سے بیان کی۔ فرت اللہ بابر صاحب مجھے شاید بہت زیادہ اتنا نہیں جانتے، میں 3 دفعہ ملا ہوں، کیونکہ ان کو تو میرے جیسے بہت سارے ملتے، لیکن میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ انٹلیکچوئل ہیں، پولیٹیشینس ہیں لیکن انٹلیکچوئل ہیں، اسکالر ہیں۔ تو بہت خوشی ہے سر آپ تشریف لائے۔ تو بیک ٹو یو اکرم، تھینک یو۔ بابر صاحب آپ کی باتیں سن کے بڑی خوشی ہوئی، بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں آئی، ایک آدھ چیز میں بھی شیئر کروں گا۔ میں نے پڑھا یا سنا اشفاق احمد صاحب سے ایجاد کے بارے میں، انوینشن کے بارے میں،
تو وہ کہتے ہیں کہ ایجاد جو ہے وہ دین کے ساتھ، شکل کے ساتھ، زبان کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے. یہ ایجاد ریلیٹڈ ہے آپ کی سنسیریٹی آف ایفرٹ کے ساتھ، محنت کے ساتھ. تو جو سائنسدان تہ خانوں میں دنیا کے مختلف جگہوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، جیسے آپ نے بھی 2 ایگزامپلس دی ریولیوشن کی، تو اسی طرح پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک علم کی گٹھڑی ان پہ وارد کر دی جاتی ہے، ان کے اوپر نازل کر دی جاتی ہے. تو اگر آپ غور کریں تو فارچونیٹلی بہت عرصہ پہلے ہمارے مسلمان سائنٹسٹ نے بہت ساری ایجادات کی، بٹ پھر ہم رک گئے، کسی اور چیز میں پڑ گئے. اور اس کے بعد انسانیت کے لیے فائدے کے لیے جتنی ایجادات ہوئی ہیں اور آج بھی ہو رہی ہیں، میڈیکل سائنس میں ہے، ہماری سہولت کے لیے ہے، یہ روشنی ہے، فریج ہے، اے سی ہے، ویکسینز ہیں، میڈیسینز ہیں، بہت ساری اور چیزیں ہیں، جہاز ہیں، ریڈیو ہے، وائرلیس ہے، اے آئی کی ابھی بات چیت ہو رہی ہے. تو ساروں میں دین کا تعلق کوئی نہیں ہے، ورنہ تو صرف ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہی صرف ایجاد کر سکتا ہے. تو یہ بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے، تحقیق کے لیے، جستجو کے لیے، جس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارج کیا. اور آپ جیسے لوگ جو ہیں، فرد اللہ بابر صاحب، ارشاد صاحب جیسے لوگ جو ہیں، سر صاحب اپنی زندگی میں رہے ہیں، پی ایچ ڈی ہمارے جو ہے ویڈیو بیان رانجھا ہیں، باقی لوگ ہیں جستجو کر رہے ہیں. ارشاد صاحب کے لیے میری ڈیپسٹ اپریسیشن یہ ہے کہ اس کتاب کے بعد جو آپ کو آپ کے اندر کا سکون اور جو روشنی بڑی ہوگی، آئی تھنک وہی سب سے بڑی چیز ہے، اور وہ بڑھتی رہے گی، پھیلتی رہے گی، آپ کے ذریعے دوسروں تک بھی آتی رہے گی. تو ان چند چیزوں کے ساتھ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، خاص کر سید صاحب کا. ہم نیچے ملے، میں اندر آ رہا تھا، ایک تقریب ہو رہی تھی جس کے لیے مجھے بھی انویٹیشن تھا، لیکن میں نے ریگریٹ کیا. انہوں نے کہا میں ادھر سے ہو کے آؤں گا ضرور. میں کہا جی ٹھیک ہے. پھر ہم نے آپ کے لیے چیئر رکھی. بہت شکریہ صاحب، آپ تشریف لائے، اور آپ سب کا بہت شکریہ. اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں گے جو کہ بہت زیادہ ہوں گے، میں بھی ابھی کچھ سوچ رہا تھا، کچھ اور باتیں میرے ذہن میں آ گئی کہ کلو مہمان وہ جب کا بچے قدر جلال و اکرام جب ہوگا تو کیا سمٹ کے مڑ کے پھر نقطے پہ چلے جائیں گے، یہ کیا ہوگا. پھر بیچ میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جنتائن بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ میں سمجھ دے دے تھوڑی کو ادراک دے. بہت شکریہ.